Dear Kashmir Crown viewers, you are welcome to our special broadcast. Today we are discussing Kashmir situation. The situation in Kashmir is worsening day by day, since political parties are blaming each other, but the people of Jammu and Kashmir are suffering every day. Let's debate this situation. With me are certain panelists. MLA Baramulla, Mr. Javed Hassan Beg is with us, and from AIP we have with us Mr. Inamun Nabi. First of all, let me go to Mr. Javed Hassan Beg. Mr. Beg, the successive regimes of Jammu and Kashmir have given bans and blockades to the people of Jammu and Kashmir, rather than they should have given relief and rescue. The first question from my side is to Mr. Beg. MLA Baramulla, बेग साहब सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जावेद साहब, आप कहां ले जा रहे हैं रियासत को? कल तक आप उमर अब्दुल्ला को ब्लेम करते थे, आज आपने तो हद ही पार कर दी। बैन पे बैन, इंटरनेट बैन, मीडिया बैन। तो ये हमें बताइए, मैं आपको सीधे बताता हूं कि आपकी ये जो बैन है ये आपको लोगों से 100 मील दूर ले जाती है। आपका क्या रिएक्शन होगा? जहां तक आपका ये इल्जाम है कि हम लोगों को किसी तबाही की तरफ ले रहे हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। जहां तक रियासती इदारों का ताल्लुक है, रियासती इदारे असेस करते हैं सिचुएशन को और उसके बाद फैसले करने पड़ते हैं। आप जब गवर्नमेंट में होते हैं तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन होती है जो आम आदमी के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। आजादी राय का मतलब ये नहीं है, या आपकी जो आजादी है उसका ये मतलब नहीं है कि आप रियासत को होस्टेज बनाएंगे और तबाही के रास्ते पे ले जाएंगे। इसलिए सरकार जब ये मुनासिब समझती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ इक़दाम उठाने लाजमी है, तो फिर वो ऐसे इक़दाम उठाती है जिससे रियासत में कानून की बालादस्ती कायम रहे और आम आदमी को नुकसान न पहुंचे। नहीं जावेद साहब, होस्टेज जिन लोगों को आप कहते हैं कि वो होस्टेज बनाते हैं रियासत को, उन्होंने ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार को चुना, उन्होंने ही आप लोगों को असेंबली तक पहुंचाया। नहीं, मैं आम आदमी की बात नहीं करता हूँ, मैं उन लोगों की आम लोगों को क्यों आप परेशान करते हैं जावेद साहब? आम लोगों को मैं आम आदमी की बात नहीं करता हूँ, आम आदमी को ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इस तरह के हालात हो गए हैं। अगर हम लोगों को इजाजत दे दें, जो लोग तबाही का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, अगर हम उनको इजाजत दें तो वो तो सड़क पर किसी को चलने नहीं देंगे, अस्पताल किसी को नहीं जाने देते, स्कूल नहीं। रिस्पॉन्सिबल कौन है? कागजों का गलत इस्तेमाल होता है। रिस्पॉन्सिबल कौन है जावेद साहब? मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं, रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप आम लोगों को तो परेशान कर रहे हैं। आपकी ये जो इंटरनेट बैन, मीडिया बैन, ये तो आम लोगों को परेशान करती है। इसका इस्तेमाल अगर इसलिए होगा कि रियासत को तबाह और बर्बाद करना है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो जरूरी नहीं है। नहीं, क्या आप उमर अब्दुल्ला से सीख चुके हैं? उमर अब्दुल्ला ने मीडिया बैन किया था, आप इंटरनेट बैन करते हैं। आप तो जो चेंज था वो कहाँ है? बदलाव कहाँ है? बदलाव के लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा, मीडिया को भी तैयार होना पड़ेगा, और जो लोग इस रियासत को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं अपने मकासद को पूरा करने के लिए, उनको भी सोचना चाहिए कि इस रियासत में अमन होगा, तरक्की होगी, शांति होगी, तभी जाके मतलब किसी मंतकी इंजाम की तरफ अपना जावेद साहब, खुशहाली का दावा तो आप लोग करते थे ना इलेक्शंस में, कहाँ है? आप हमें अमन का माहौल फराहम करके दे दें, आप देखेंगे खुशहाली होगी। लेकिन जो लोग आप क्यों नहीं पूछते हैं उन लोगों से ये सवाल? हिम्मत करके पूछा करेंगे ना उन लोगों से भी कि जो वायलेंस के जरिए जो मार दो। किन लोगों? सीधे नाम बताइए, किन लोग? आप इंजीनियर रशीद की बात कर रहे हैं? गोली के जरिए नहीं, आप इंजीनियर रशीद की बात कर रहे हैं? तभी तो ये सवाल पूछो। आप इंजीनियर रशीद की बात कर रहे हैं? मैं इंजीनियर रशीद की बात नहीं करता हूँ, वो तो मेन स्ट्रीम का आदमी है, वो एक जोकर आदमी है, मुझे पता है वो कहाँ से क्या करता है, मुझे इसके साथ कोई नहीं है। मैंने इसके सवालों का जवाब असेंबली में भी देना मुनासिब नहीं समझा, मुझे पता है वो क्या है। मैं उन लोगों की बात करता हूँ। वो क्या करते हैं? नहीं, कहाँ से क्या करते हैं? कहाँ से? नहीं, जावेद साहब, इंजीनियर रशीद की ये बात मुकम्मल कीजिए, कहाँ से क्या करते हैं इंजीनियर रशीद? ये कहना मेरे लिए जरूरी नहीं है, लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनामुन नबी, लेट मी ब्रिंग इन इनामुन नबी, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये जो बैन पे बैन, हर रोज एक आम इंसान को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, एआईपी का रिस्पांस क्या होगा? देखिए, हम पिछले 30 वर्षों से नामखैर हालात से गुजर रहे हैं। आपको पता है कि तकरीबन 1 लाख के नौजवान हमारे
شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کے قریب ہمارے جوان ریاست کی مختلف جیلوں میں ریاست کے باہر بھی نظر بند ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، اور جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے تب سے تو آپ کو حالات پوری طرح سے واقف ہے، حالات سے پوری طرح واقف ہے. آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ہمارے نہتے بچوں کو اندھا کیا گیا پیلٹس کا استعمال کر کے، اور کس طرح کہاں سے کہاں ہم پہنچے، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. تو اصل میں جو ہے ریئل ایشو جو ہے یہ انٹرنیٹ یا باقی چیزیں ہے، یہ سرکار کنفیوژن کا شکار ہے. آپ مجھے بتائیے، آپ یہ سرکار یا کوئی بھی سرکار ہو، عمر صاحب کی سرکار ہو، میڈم محبوبہ جی کی سرکار ہو، یہ الزام لگاتے تھے حریت پسند لیڈروں پر کی فریکوینٹ اسٹرائک کی وجہ سے تعلیم پر اثر پڑ رہا ہے. لیکن شاہد عمران جی، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ پچھلے 2 مہینوں سے پلوامہ اور شوپین کے کالج بند ہیں. آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ کتنی بار سرکار کے آرڈر پر سکول بند کیا گیا. 2016 میں تو یہ لوگ کہتے تھے سکول کھول دیجئے نارملسی آئے گی. اب جب دکھنے کو سو کالڈ نارملسی ہے، لیکن اب یہ سکول بند کرانے کے لیے کہہ رہے تاکہ نارملسی آئے. اب اس سرکار سے پوچھئے کیا سکول بند کرنے سے نارملسی آتی ہے یا سکول کھولنے سے؟ جاوید صاحب اس بات کا جواب دیجیے. جی جاوید صاحب اس بات کا جواب دیجیے انعام النبی کو، آپ تو سکول خود بند کر رہے ہیں. آپ دیکھیں شاہد عمران صاحب، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن ایک عادت ہے آپ ہماری بدقسمتی سے، ہمارے جو کچھ جرنلسٹ ہیں، کچھ انٹلیکچوئل ہیں، کچھ پولیٹیکل ورکرز ہیں، ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم بڑے بائسڈ ہیں. ہماری کبھی وہ ریشنل اپروچ نہیں ہوتی ہے. ہماری ہمیشہ سے ریشنل اپروچ رہی ہے ان لوگوں کی جن کی آواز لوگ سنتے ہیں. بدقسمتی سے ان کی ریشنل اپروچ رہی ہے. آپ نے اس قوم کو ایک جذبات کا ہمیشہ استحصال کیا ہے. مجھے بتائیں کالج کب بند ہوئے؟ کالج تب اس وقت بند ہوئے جب آپ کے کالجوں کے اوپر ISIS کے جھنڈے لہرائے گئے. کالج اس وقت بند کیے گئے جب آپ کے کالجوں کو استعمال کیا گیا اسٹون پیلٹنگ کے لیے. کالجوں کے نوجوانوں کو جب آپ اسٹون پیلٹنگ پر آمادہ کریں گے، جب کالجوں پر ISI کے جھنڈے لہرائے جائیں گے، پڑھائی کے بجائے کالجوں کو آپ استعمال کریں گے ایک ٹول کے طریقے سے تاکہ آپ اسٹیٹ گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ آف انڈیا کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے. جب کالجوں کا اور نوجوانوں کا استعمال اس لیے ہوگا کہ سڑکوں پہ جو فورسز ہیں آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ان پر اسٹون پیلٹنگ ہوگی، تو اس کے رد عمل میں جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ میری بات سنیں آپ. دنیا کے کسی بھی ممالک میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں جب کوئی قوم تشدد کا راستہ، اس کے چند افراد یا قوم کے چند افراد یا کچھ لوگ جب تشدد اور وائلنس کا راستہ اختیار کرتے ہیں، چاہے دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہو، تو ریاست یہ برداشت نہیں کرتی ہے. ریاست کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ریاست کو جب لا اینڈ آرڈر میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو وہ آرڈر کا انتخاب کرتا ہے. آپ کے سماج کے اندر، آپ کی ریاست کے اندر آرڈر مینٹین کرنے کے لیے ریاستی ادارے، چاہے PDP کی حکومت ہو، چاہے یہ جو انعام صاحب ہیں ان کے انجینئر رشید کا بھی چیف منسٹر بن جائیں، ریاست میں جب بھی آرڈر کو مینٹین کرنا ہوگا تو ریاستی ادارے آرڈر مینٹین کرنے کے لیے سڑک پہ آئیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے دور میں جن لڑکوں پہ بدقسمتی سے وہ ہمارے بچے ہمارے بچے ہیں، اور میں انعام بھائی سے بھی کہوں گا کہ ان کو بھی ایک ریشنل اپروچ اپنانی ہوگی. ریکویسٹ کروں گا، میں مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں، آپ ایک واقعہ ایسا بتائیں جب کہیں پر سیکورٹی فورسز نارمل حالات میں کسی کے گھر میں جائے اور اس پر پیلٹ کا استعمال کرے. کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ پیلٹ بدقسمتی سے وہاں استعمال ہوتی ہے. میری عرض سنیں، جہاں کچھ جو بچی جب وہ نوجوانوں کو جذبات میں لا کر سڑک پر لائیں گے اور اسٹون پیلٹنگ کا استعمال کریں گے، آپ کے اداروں کو جلانے کی کوشش کریں گے، آپ کو ڈی اسٹیبلائز کوشش کریں گے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کریں گے، لوگوں کا چلنا سڑک پر بحال ہو جائے گا. آپ کے 14 سال 12 سال کے بچے آپ کے آئیڈینٹی کارڈ چیک کریں گے، بزرگوں کو سڑکوں پر رکھا جائے گا، پریگننٹ عورت کو ہسپتال نہیں پہنچنے دیا جائے گا. تو اس صورت میں انعام النبی آپ پہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ کا اپروچ غلط ہے. انعام النبی آرڈر مینٹین کرنے کے لیے جتنی کم سے کم طاقت کا استعمال ہو وہ کیا جائے. جی جناب، مجھے احترام ہے جاوید بیگ صاحب کا، ہمارے آنریبل MLA ہیں. دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے اگر یہ دیکھیے کہ
اسٹوڈینٹس کی جو ایجوکیشن ہوئی, اسٹوڈینٹس کی جو اپرائزنگ ہوئی, وہ کس انسیڈنٹ سے ہوئی. عمران صاحب آپ بخوبی جانتے ہیں, آپ ایک نامور شخصیت ہے. ایک صحافی ہونے کے باوجود جب پلوامہ میں آرمی کالج کے اندر گھس کر انہوں نے 50 کے قریب بچوں کو مار پیٹ کی, اس کے عوض لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, بچوں نے پروٹیسٹ کیا. یہ چیز مس مینجمنٹ ہے. اگر آپ اس وقت امیڈیٹلی کوئی ایکشن لیتے, کسی پر ذمہ داری تھوپ کر اس کے خلاف ایکشن لیتے, شاید باقی جگہوں پر پروٹیسٹ نہیں ہوتے. آپ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر نہیں لگا سکتے ہیں. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ جو بھی سارا کچھ ہو رہا ہے مجھے آپ بتا دیجیے. انہوں نے کہا کہ سڑک پر لوگ پروٹیسٹ کریں گے, پھر پلٹ چلیں گے. انشا مشتاق تو کوئی پروٹیسٹ کر ہی نہیں رہی تھی. اور یہاں پروٹیسٹ کہاں نہیں ہوتے؟ کیا ہریانہ میں پروٹیسٹ نہیں ہوئے تھے؟ آپ کو پتا ہے پچھلے ہفتے 25 کیا بولتے مدھیہ پردیش میں پروٹیسٹ ہوا تھا. ادھر تو 25 گاڑیاں جلائی گئی, لیکن ادھر کسی بچے کو پلٹ نہیں لگا. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سرکار کنفیوژن کی شکار ہے. اب ان کا سیلف رول کا دعویٰ کہاں گیا؟ آج ان کے ایم ایل اے سے کہیے ساؤتھ کشمیر جانے کے لیے. آج تو وہاں کے یہاں جو ہمارے صاحبان ہیں وہ تو بی پی گاڑیوں میں جاتے ہیں. ساؤتھ کشمیر ویسی حالت بن چکی ہے جس ساؤتھ کشمیر نے ان کو اقتدار میں لایا. کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی لوگوں کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز تو کی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہر انکاؤنٹر پر آپ 3 نہتے لوگ مارے جاتے, شہید ہوتے ہیں. ملیٹنٹس کو مار کر یہ حاصل کیا کر سکتے؟ 30 برسوں سے تو یہ ملیٹنٹس کو مارتے آ رہے, لیکن 30 برسوں میں انہوں نے ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے. مسئلے کشمیر کو حل, جو مسئلے کشمیر کے حل کے ذریعے ہو سکتا تھا اس میں تو یہ دور ہے. نعرہ تو ان کا تھا گولی نہیں بولی سے, گولی بندوق نہیں گولی نہیں بولی سے. آپ تو یہ بولی بھول گئے. گولی کہتے گولی ہی گولی سے. آپ تو یہ نہتے شہریوں کو شہید کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, آپ کسی بھی انکاؤنٹر کو لے لیجئے. اب آپ کہیں گے کہ آپ پروٹیسٹ کر رہے تھے, اس سے عوض مارے گئے. جو کپوارہ میں 5 سالہ بچی کو انکاؤنٹر کے دوران ماری گئی, وہ کون سی پروٹیسٹ کر رہی تھی؟ جو پرسوں دیالگام اسلام آباد میں جو عورت شہید کی گئی, وہ کون سا پروٹیسٹ کا حصہ تھی؟ لیکن میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ سرکار جو ہے بالکل فیل ہو چکی ہے. جنہوں نے جو لوگوں سے وعدے کیے, سیلف رول آج کہاں پر ہے؟ ڈیول کرنسی کہاں پر ہے؟ جوائنٹ اسمبلی سیشن کہاں ہے؟ حریت کے ٹاسک کہاں ہے؟ ملیٹنٹ کے ٹاسک کہاں ہے؟ جی جاوید صاحب, اللہ مغفرت کرے, مفتی صاحب نے تو شکریہ کیا تھا پاکستان کو. جی تو آج یہ سارے اچھا وہ واٹر یہ ریسورسز ہمارے واپس کیوں نہیں آئے؟ 2 سال 2.5 سال ہونے کو آج ہی سرکار تو مودی جی کی چلی گئی. جب آج سرکار نے آپ 10% بھی کوئی ایجنڈا آف الائنس پر عمل نہیں کر سکتے تو آپ 2 سالوں میں 100% کیسے کر سکتے ہیں؟ جاوید صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جاوید صاحب, ناؤ لیٹ می ٹیک دا فائنل ورڈ جاوید صاحب آپ سے. چونکہ انعام النبی کا کہنا ہے کہ آپ کی جو سرکار ہے یہ پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے, آپ لوگوں کو چاہیے کہ مورل گراؤنڈز پہ آپ ریزائن کر کے نئے الیکشنز کی تیاری کریں, یہ انعام النبی کا کہنا ہے. نہیں, میں نے الیکشن کی تیاری نہیں کی. سرکار چاہے گیلانی صاحب کی رہے یا محبوبہ جی کی رہے, کل کو اگر آپ کو بھی ہم بٹھائیں گے, جب تک آپ ریئل ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں. ہمیں خدا نہ خواستہ میڈم جی سے کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے. اختلاف اگر ہے وہ اس بات کا ہے کہ اگر انہوں نے لوگوں کو سیلف رول یا مسئلے کشمیر کے حل کے لیے ووٹ دیا, ہم ان کی حکومت کے خلاف نہیں یہ کرے. 6 سال نہیں اور 2 سال یہ لے, 8 سال کی حکومت بھی ان کی چلے, لیکن مسئلے کشمیر پر کوئی پیش رفت ہونی چاہیے, اس کی ہم تلقین کرتے ہیں. باقی سرکار پی ڈی پی کی رہے یا عمر عبداللہ کی رہے, آج عمر عبداللہ بڑے دعوے کر رہے, لیکن 2010 ہمارے سامنے ہیں, 2000 کی 8 ایجیٹیشن ہمارے سامنے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ طفیل متو کو کس نے شہید کیا, وامی خاروں کو کس طرح موت کی گھاٹ اتارا گیا. آج نیلوفر کے ریپ اور مرڈر کے بارے میں ہمیں پتا ہے. ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی آج ہم اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ جو بیسک ایشو ہیں, جو مسئلے کشمیر ہیں اس میں پیش رفت ہونی چاہیے. کیونکہ میڈم سب سے ووکل ہوا کرتی تھی جب وہ اپوزیشن میں ہوا کرتی تھی. وہ کہتی تھی ہمیں کیا ڈیولپمنٹ کو کرنا ہے, ہمیں کیا پاور ریسورسز کو کرنا ہے, ہمیں مسئلے کشمیر حل کرنا ہے. یہ بتائے کہ اگر ان کو 2 سال یا 3 سال کمپلیٹ ہونے کو ہے, مسئلے کشمیر کی طرف انہوں نے کیا پیش رفت کی؟ بالکل جاوید صاحب. جناب جی, میں انعام صاحب کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا. جی, یہ جو کتنا آسان ہوتا ہے پانی کی طرح بہنا. پانی کی ایک کوالٹی ہے
یہ ہمیشہ آسان راستہ ڈھونڈتا ہے. نہیں جائد صاحب, I want you to be direct. بالکل ہاں, آسان راستہ ڈھونڈتا ہے کیونکہ پانی میں ہمت نہیں ہوتی کبھی بھی پہاڑ چڑھنے کی, یہ ہمیشہ پستی کی طرف جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کا سمندر میں جا کے وجود مٹ جاتا ہے. جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے انعام جی, مسئلہ کشمیر صرف کشمیر کی PDP حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس علم ہوگا لیکن ابھی تجربہ نہیں ہے. میں آپ تجربے کی بات بتاؤں گا. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, عزت ہے. میری بات سنیں آپ, مسئلہ کشمیر پاکستان, ہندوستان, کشمیر اور چین کے بیچ کا مسئلہ ہے. اور یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے جتنی آسانی سے آپ اس کو پیش کرتے ہیں. یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. 3 جنگیں اور 4تھی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر, یہ ہو چکی ہے اور آگے بھی ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے. یہ میرا ایک اندازہ ہے, چاہے آپ اس کو آپ یقین کریں یا نہ کریں, مجھے یہ لگتا ہے آنے والے وقت میں 1-2 سال میں بہت بڑی جنگ ہوگی. نہیں جائد صاحب میں ایک بڑی ذمہ داری سے جواب دیتا ہوں. مجھے بولنے دیں, اگر آپ نے بلایا ہے تو مجھے بول دیں. میری بات سنو, میری عرض یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اس وقت 3 مین فریق ہیں جو میری نظر میں ہیں, اور وہ فریق جو ہیں ریاست جموں کشمیر کی 3 خطوں کی نمائندگی, پاکستان کا فریق ہونا, اقوام متحدہ کے اور شملہ سمجھوتے کے تحت باضابطہ ایک فریق ہے پاکستان, اور ہندوستان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس میں پاکستان کی قیادت بھی اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ مسئلہ کشمیر میں جو اس کا ایک تاریخی سٹینڈ رہا ہے, اور ایک میں اصولی موقف نہیں کہوں گا لیکن ایک ہسٹوریکل سٹینڈ جو اس کا رہا ہے, ہندوستان کا جو ایک سٹینڈ رہا ہے اور ہم کشمیریوں کا جو سٹینڈ رہا ہے, ہم سارے فریق کس حد تک فلیکسیبل اور اکاموڈیٹو ہوں گے. پاکستان کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے آپ پاکستان کے لیے کہ وہ جنگ کے ذریعے سے کشمیر کو چھین سکے. یہ ممکن نہیں ہے کشمیریوں کے لیے کہ وہ ہندوستان جیسی بڑی طاقت کے ساتھ اسٹون پیلٹنگ اور کلشن کے ذریعے اور یہ فوٹو ڈالنے سے, ملیٹنٹوں کے فوٹو ڈالنے سے ہندوستان کی 6 لاکھ فوج کو یہاں سے نکال سکے. دس از امپاسبل, بلیو می, دس از امپاسبل. یہ ہندوستان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ کشمیر کو اپنے ساتھ دل جوڑ کے رکھے اور امن قائم کر کے رکھے. اس لیے تینوں فریقوں کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی, ایک فلیکسیبل پوزیشن لینی پڑے گی, اور ایسا راستہ نکالنا پڑے گا باعزت, باوقار اور پرامن طریقے سے, جس سے پاکستان کے جو کنسرن تھے ان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ بھی, اس کو بھی سیٹسفیکشن ملے, ہندوستان کو بھی اپنی انٹیگریٹی اور سورینٹی پر کمپرومائز نہ کرنا پڑے, اور کشمیر کے جو جنون ایسپائریشن اور کنسرن تھے ان کو کس حد تک مطمئن کیا جا سکتا ہے, مطمئن کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان بھی تیار ہو جائے کہ وہ یہ ہٹ درمی چھوڑ دے کہ کشمیر اس کی شاہ رگ ہے, اور کشمیر کے اندر جو یہ قیادت ہے, حریت کی قیادت, یہ بھی ہٹ درمی چھوڑ دے کہ جب تک ہندوستان اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں مانے گا, اور جب تک ہندوستان یہ نہیں کہے گا کہ ہم آئین کے باہر اس پر بات چیت کریں گے, تب تک بات چیت شروع نہیں ہو سکے گی. یہ بات چیت کہیں سے شروع کریں پھر اس کو کہیں پر جا کر ختم کریں, لیکن تینوں فریقوں کو تیار ہونا پڑے گا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو, چھوٹے بچوں کو پتھر دے کر سڑکوں پر لانے سے ہندوستان جھک جائے گا, میرے بھائی یہ ممکن نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کے پاس پوری دنیا کی تاریخ ہے کہ اس وقت ساری دنیا ایک چیز پر متفق ہے کہ آپ کا کاز کتنا جائز کیوں نہ ہو, وائلنس اس کو اچیو کرنے کا کوئی جائز طریقہ نہیں ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے لیڈر انجینئر رشید صاحب نے جو راستہ اختیار کیا ہے, ان کی ایسپائریشن سے, ان کا طریقہ ہے ایک جمہوری طریقے سے, جس طرح سے وہ اسمبلی کے فلور پہ آ کے اپنے ویو پوائنٹ کو رکھتے ہیں, ایک پرامن طریقے سے. آپ کا ماننا ہے کہ انجینئر رشید کا جو راستہ ہے غلط ہے؟ غلط ہے, بے شک میرا اختلاف ہے ان سے, لیکن میں غلط تو نہیں رکھوں گا. یہ تو ان کی تو اپنی, میں تو کا ہے, وہ بھائی میرے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. انعام النبی آپ کا اپروچ صحیح نہیں ہے. بالکل ان کا طریقہ ٹھیک ہے, یہ ڈسکورس پہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیں انجینئر رشید تو اسٹون بیلٹنگ نہیں کرواتا, انعام صاحب اسٹون بیلٹنگ تو نہیں کرواتے. اور آپ کو میں یہ بروشور سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو کشمیر میں وائلنس ہو رہا ہے, جو تشدد ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے کشمیر کی ہماری ثقافت, ہمارا تمدن, ہماری ہسٹری, ہماری کشمیریت سب ختم ہو رہی ہے, اور ایک نئی فوج کے ہاتھ ہم مضبوط کر رہے ہیں وائلنس کی طرف. انجینئر رشید صاحب کا اس کے ہاتھ تو نہیں ہے, انعام صاحب کا ہاتھ تو نہیں ہے. میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح یہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ وائلنس کے ذریعے اپنی ایسپائریشن سے
جاوید صاحب اسمبلی میں بھی آپ کی تکرار ہوئی، اسمبلی میں بھی آپ کی انجینئر رشید کے ساتھ تکرار ہوئی، آپ نے غلط الفاظ کا بھی استعمال کیا تھا. بات سنیں میری، یہ جو بھی ہے آپ میری عرض سنیں. انجینئر رشید مجھ سے سیاست میں سینئر نہیں ہے، میں سیاست میں 20 سال سے ہوں، لیکن اسمبلی میں وہ مجھ سے سینئر ہیں. جی ہمارے درمیان جو لوگ جوک ہوئی وہ اسمبلی کے اندر کی بات ہے. میرے پاس بھی پریس والے آئے، میرے پاس ریپبلک ٹائمز میں سارے آئے کہ آپ بھائی تھے. میں نے ان کو کہا دس از بٹوین ٹو آف اس، اٹ شوڈ ریمین ودن دی 4 walls آف دی اسمبلی. آپ انجینئر رشید صاحب نے باہر اس کو وہ کسی سے کلپ لے کے ڈالا، پھر اس کو اپنی ایڈوانٹیج. میں نہیں اس چیز کا بھوکا ہوں، ان کو ضرورت ہے اس طرح کی، مجھے ضرورت نہیں ہے. میں اسمبلی میں کب تک ہوں کب تک نہیں ہوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم میں جھوٹی شہرت کا بھوکا نہیں ہوں کہ میں کلپ ڈالتا اور پھر ہندوستان کے میڈیا پہ جاتا اور کہتا میں نیشنلسٹ آدمی ہوں، میں جی گاندھی کے بعد دوسرا ہندوستانی ہوں، تیسرا یہ خود کو جناح کے بعد دوسرا پاکستانی ثابت کرنا چاہتے ہیں. میں اس طرح کی سستی شہرت کا محتاج نہیں ہونا، مجھے ضرورت ہے. اللہ میں جتنی بالکل. جاوید صاحب لیٹ می ٹیک انعام النبی، لیٹ می برنگ ان انعام النبی ناؤ. انعام النبی فائنل ورڈ، اس کے بعد آپ انعام کو فائنل ورڈ بالکل بتا دیجیے. انعام صاحب کو بھی کہیں، آپ سارے کہیں کہ کشمیر مسئلے کا حل اسی صورت میں ممکن ہے جب پاکستان کشمیر کی قیادت فلیکسیبل ہو جائے اور جب بات چیت کے لیے تیار ہو گئی. آپ طاقت کے بل بوتے پر، ملیٹنسی کے بل بوتے پر، اسٹون ٹیلنگ کے بل بوتے پر ہندوستان کو نہیں جھکا پائیں گے، چاہے پی ڈی پی کی حکومت ہو چاہے انجینئر رشید وزیر اعلیٰ. انعام النبی پلیز. شکریہ. ہم نے کبھی وائلنس کا ساتھ دیا ہی نہیں ہے. اس کو صحیح کر لوں، اگر وائلنس کا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے وہ تو ایٹراسٹیز ہے، اور ایروگینس جو اسٹیٹ کی ہے، اسٹیٹ آف انڈیا کی، وہ ان چیزوں کو مجبور کر دیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 1 سال میں جتنے بھی ہمارے جوان یہاں شہید ہو گئے ہیں، جنہوں نے گن اٹھا کر وہ شہید ہوئے ہیں، کہ کسی کو ہسٹری نہیں رہی ہے کیا بولتے ہیں وائلنس. چاہے آپ نے پڑھا ہوگا ریسنٹلی انڈین ایکسپریس میں بھی ایک سٹوری آئی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اظہر الدین 27 سال کا لڑکا ایک ہے، کنڈی کوپوارہ سے ہے، PhD اس نے کیا تھا عربک میں اور PG کیا تھا کشمیر میں. 4 فروری کو ان کو وہ مارے گئے. سبزار احمد صوفی 29 سال کا لڑکا تھا، LDP کا تھا، وہ اننت ناگ سے تعلق رکھتا تھا، MPhil کر کے تھا. محمد یونس لون ایک اور 25 سال کا لڑکا تھا، ڈبل MA کیا ہوا تھا، سوشیالوجی میں ایک MA کیا تھا اور اسلامک اسٹڈیز میں تھا. غاری پور انکاؤنٹر میں مارا گیا. اسی طرح اچھے اٹھا رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بچے ہوں کہ کسی کو کسی کی ہسٹری نہیں رہی ہے وائلنس کی، ان کو وائلنس پر کسی نے وائلنس. I really thank you, my both the panelists, Mr. Javed Hassan Beg, MLA Baramulla from People's Democratic Party, and from Awami Ittihad Party, we had with us Mr. Inam Nabi. I thank you both of you for joining this debate on Kashmir Crown. Thanks, ladies and gentlemen, for watching Kashmir Crown News.